ताला आप सबको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी फरहान वालेकुम अस्सलाम। अज़हर सैयद वसी बिलाल अतू पठाता अज़हर मनिया पटेल फरहान अली। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। वसीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, अज़ीज़ों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बड़ा एहसान है, बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। ये अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा इनाम है, इतना बड़ा एहसान है कि इस एहसान को हम कभी नहीं सोच सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि लोगों तुम अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने जाओगे तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा नहीं कर सकोगे, और अल्लाह की नेमतों को शुमार करने जाओगे तो अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकोगे। कि इतनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमारे साथ हैं। हम सांस ले रहे हैं, आँखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ज़बान से बोल रहे हैं। अल्लाह ताला ने बतौर एहसान के फरमाया कि अल्लमहुल बयान, कि इंसान को मैंने बोलना सिखाया। कि अगर यानी सपोज़ अगर हम बोल ना सकते तो एक दूसरे की बातों को कैसे समझा सकते हैं। यानी कितना बड़ा अल्लाह का हम पर एहसान है कि अल्लाह ने हमें बोलना सिखाया। और उसी तरह से अल्लाह के बड़े एहसानात हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि जब मेरे रब ने मुझ पर इतने सारे एहसानात फरमाए हैं तो मैं उन एहसानात के बदले में मैं क्या कर रहा हूँ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन व हदैनाहु नजदैन, कि मेरे बंदे तूने कभी गौर किया कि मैंने तेरी दो आँखों को कितना प्यारा बनाया है। कभी तूने ये गौर किया कि मैंने दो होठों को कितना प्यारा बनाया है। कि अगर मैं तुझे आँखें ना देता, होठ ना देता, तो तू गौर कर कि बचपन की हालत में, कसम पुरसी की हालत में, जब तू तेरे बचपने की हालत के अंदर था, तू कुछ समझ नहीं पाता था, कुछ बोल नहीं पाता था। तेरे रोने के ऊपर तेरी माँ को हम समझाते थे कि तुझे प्यास लगी है, तुझे दूध पीना है। अगर होठ ना होते तो दूध कैसे पी सकता था। कि ये सारी नेमतें हमने तुझ पर की हैं और तुझ पर हमने इनाम किया है। उसके बदले में हम तुझसे चाहते क्या है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे मैं तुझसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ एक बात चाहता हूँ कि तू मेरा होकर रहे, मेरा होकर ज़िंदगी गुजारे, मेरा होकर ज़िंदगी जिए। तू जिए इस एहसान तले कि तू पहचाने कि मैं तेरा रब हूँ। यार मैंने तुझे पैदा किया है, मैं तेरे साथ मोहब्बत करता हूँ, तू भी तो मेरे साथ मोहब्बत कर। मैं तो तेरे साथ प्यार करता हूँ, तू भी तो मेरे साथ प्यार कर। ये अल्लाह हमसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है। ये सुनने वाले, देखने वाले, साकिया है, फहद है, नवाब है, हम सब से अल्लाह कह रहा है कि ए मेरे बंदो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम भी तो मेरा ख्याल करो। अज़कुरुका फला तंसानी, कि मैं तुम्हें याद करता हूँ, तुम तो मुझे भूलो मत। तुम मुझे याद नहीं करते, कम से कम तुम मुझे भूल तो मत जाओ। अल्लाह ये कह रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब अल्लाह ताला के एहसानात के एतबार से, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें, इस शाबान का महीना करीब ख़त्म है, बस अब करीब है पूरा होने के। अब करीब ये शाबान का महीना पूरा हो जाएगा और अज़ीम शान महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना बिल्कुल सर पर आया हुआ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ईमान वालों कि तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। और कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि हमने रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा आ जाए, तुम्हारे अंदर डर आ जाए। जिस बंदे के अंदर तक़वा आता है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं पता है। हम समझते कि तक़वा आ गया तो क्या बात है, अल्लाह का डर आ गया तो क्या बड़ी बात है। बल्कि बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात अल्लाह फरमाते हैं, अगर तुम तकलीफ़ के अंदर हो, तुम टफ सिचुएशन के अंदर हो, तुम चारों तरफ से हालात के शिकंजे के अंदर हो और
بادل تمہارے اوپر، پریشانیوں کے بادل تمہارے اوپر چھائے ہوئے ہیں، تمہارے پاس نکلنے کا راستہ نہیں ہے، تمہارے پاس اس سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی سبیل نہیں ہے۔ آج ڈر کا ماحول ہے، کورونا کا حال دیکھو، لوگ گھروں میں بند ہے، کسی کے باہر نکلنے کی مجال نہیں ہے، باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، بیٹے کو کورونا ہو جائے تو باپ اس کے قریب نہیں جاتا، ایسا حال، ایسا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جتنی ٹف سچویشن میں ہوں گے، یاد رکھو میں اللہ کہہ رہا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو بندہ ڈر اختیار کرے گا، اللہ کا خوف اختیار کرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اس کے لیے راستے نکالوں گا، میں اس کے لیے جہاں چاروں راستے بند ہیں، جہاں چاروں کہیں سے راستہ جانے کے لیے نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایگزٹ ڈور میں نکالوں گا، تم سوچ نہیں سکتے میں وہاں سے تمہارے لیے راستے نکالوں گا۔ تو سمجھنے کی ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، اور روزوں کو رکھنا ہمارا، اور سب سے بڑی بات جب روزے کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات کے اندر شیطان کو سب سے پہلے، سرکش شیاطین کو اور جناتوں کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کو سمندر کے اندر قید فرماتے ہیں، کہ سارے جنات جتنے بھی ہیں وہ سب کو، اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ سمندر کے اندر زنجیروں کے اندر جکڑ کے اس کو قید کر دیتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ وفتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کو سجا دیا جاتا ہے، اسے دھنی دی جاتی ہے، اسے خوبصورت کیا جاتا ہے، اسے آراستہ کیا جاتا ہے، اسے سنوارا جاتا ہے، کہ جنت کو خوبصورت بنا دیا ہے۔ کیوں کہ رمضان آ گیا، بہت بڑی بات ہے رمضان کا ہمارے سروں پر آ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ کیا فرماتے ہیں حضور کہ اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے شعبان میں، میرے رجب میں برکت عطا فرما دے، اور کہ جیسے آپ میرے شعبان اور رجب میں برکت عطا فرمائیں گے، اسی طرح ایک اور درخواست ہے کہ مجھے، یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ بس کل پرسوں سے شروع ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی کو ایک افطار کرا دیا، آج ماشاءاللہ مسلمانوں نے، جو میں نے بھی کل گزشتہ جو میں نے بیان کیا تھا اس کے اندر مسلمانوں کی تاریخ بیان کی کہ کیا انہوں نے کام ابھی کیا، یعنی ایک تاریخ انہوں نے رقم کر دی ہے مسلمانوں نے، جو کھلایا ہے، جو لوگوں کی خدمتیں کی ہے، جو لوگوں کی جو لوگوں کے دلوں کا درد دور کیا ہے مسلمانوں نے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو سلام ہے، میرا دل کا رواں رواں انہیں سلام کرتا ہے، اتنی خدمات انہوں نے کی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے عزیزوں کہ سب سے بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسپیشلی رمضان کے اندر، کہ جس بندے نے، یہ سنو بہت پیاری بات ہے، بہت اہم بات ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اس پر ایک بات یاد آ گئی، ہم لوگ، آپ نے دیکھا ہی تھا فوٹوز کے اندر اور ویڈیوز کے اندر کہ اللہ کے فضل سے راشد خان اور یوسف پٹھان اور سارے ماشاءاللہ نبی بھائی اور خلیل احمد، یہ سارے کرکٹرز ہم لوگ تھے ساتھ میں، تو اکثر سحری افطاری کا نظم اکثر یوسف پٹھان کرتے تھے، روزانہ وہی سحری بھی منگواتے تھے اور افطاری بھی وہی کرتے تھے، پورا نظام وہی کرتے تھے۔ تو میں رات میں ہم لوگ بیٹھے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے، میں نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا ان کے درمیان، تو ایک حدیث آئی، رمضان کی حدیث تھی، تو وہ حدیث یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی کو افطار کرا دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو راشد کہنے لگا کہ آئندہ کل میں افطار کراؤں گا۔ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنی بڑی بات ہے کہ یار اللہ تعالیٰ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کل میں افطار کراؤں گا۔ تو اس پر یوسف پٹھان کہنے لگے کہ میں ایسے ہی تھوڑی کروا رہا تھا روزانہ یہ سحری اور افطاری، اس کے پیچھے سارے میرے مقصد تھے۔ تو یہ ماشاءاللہ ایک اچھی چیز ہوئی تھی، تو وہ مجھے یاد آ گئی ابھی اچانک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی کو کھلا دیا، کسی کو افطار کرا دیا، تو اس بندے کے اللہ گزشتہ کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں تو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ پورا کسی کو افطار، کیونکہ بھوک عام تھی، فاقہ عام تھا صحابہ کے اندر، اتنا
صحابہ کے اتنا مطلب ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں تھی. بعد میں وہ سارے فتوحات ہوئی اور مال و دولت کی ریل بیل ہوئی. تو صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کو افطار کرا دیں. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اپنے مومن بھائی کو ایک کھجور کھلا دے؟ صحابہ فرمانے لگے، قربان جائیں صحابہ پر کہ ایسے ایسے پیارے سوال کر کے امت کے مسائل حل کر دیے صحابہ نے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اللہ کا یعنی جو بندہ صرف کھجور کھلا دے تو اس پر بھی یہ فضیلت ہے. اگر کھجور نہ ہو تو کم سے کم ایک پانی کا گلاس پلا دیں. ایک پانی بھی اگر ہم نے کسی کو پلا دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے سارے گناہ پچھلے کے معاف ہو جائیں گے. کیسا پیارا مبارک مہینہ، ہمارا عظیم مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے. ہم اس میں قریب داخل ہونے والے ہیں. اللہ عافیت سے ہمیں اس میں داخل فرمائے اور خوب عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں نفل اگر بندہ پڑھتا ہے تو 70 نوافل کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں. نفل پڑھتا ہے تو نفل کا ثواب اللہ فرائض کے برابر عطا فرماتے ہیں کہ جس نے نفل پڑھی کہ اس کو فرائض کا ثواب، اور جس نے فرض نماز پڑھ لی تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایک فرض ادا کیا تو اس نے 70 فرض ادا کیے. ایک فرض کا 70 فرض کے گناہ پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتے ہیں. اتنا سارا اللہ دینے کے لیے بیٹھے ہوں. ہم لیں تو صحیح ہے، اللہ تو دینے کے لیے بیٹھا ہے. ہم لیں گے تو اللہ دے گا. تو یہ بہت مبارک مہینہ، عظیم مہینہ، اس کا خاص تعلق قرآن کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر یہ مبارک مہینہ ہے جو آپ پر آ رہا ہے، شہر رمضان، کہ یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ، الذی فیہ القرآن انزل فیہ القرآن، یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا، کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. مقدس کتاب. ہمیں کسی کا جس سے ہمیں محبت ہو اس کا ایک واٹس ایپ آ جاتا ہے یا انسٹاگرام پہ ایک میسج آ جاتا ہے تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ نے ہمیں میسج بھیجا ہے، قرآن. اللہ نے ہمیں میسج بھیجا ہے. میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے دل کے ٹکڑوں، اللہ ہمیں میسج دے رہا ہے. اللہ نے ہمیں قرآن دیا اس مہینے کے اندر. اللہ تعالیٰ قرآن اتار کر کیا الذی انزل فیہ القرآن. کیوں کہ میں کہیں بھٹک نہ جاؤں، کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں، کہیں میں ادھر ادھر نہ ہو جاؤں اور کہیں دائیں بائیں نہ ہو جاؤں، بلکہ ہدی للناس، بلکہ میری رہبری کے لیے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں، میں اللہ کو پا لوں، میں اللہ کو منا لوں، میں اللہ کو راضی کر لوں. کہ اللہ نے اس لیے ہمیں قرآن دیا وبینات من الہدی والفرقان. پھر اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ فمن شہد منکم، کہ جو تم میں سے رمضان کے مہینے کو پا لے تو کیا کرے، فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں. اور پھر دوسرے نمبر پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے اس مہینے کو پالے لوگ اگر بیمار ہیں یا مستورات ہیں، جیسے خواتین ہوتی. کل ایک خاتون کا ایک میسج آیا تھا تو وہ اسی بارے میں پوچھ رہے تھے سوال کہ اگر پیریڈز کی حالت ہوتی ہے، جیسے ان کو ہر مستورات کے لیے ہوتا ہے کہ ہر مہینے کے اعتبار سے ان کو یہ بیمار مطلب ہوتا ہے، پیریڈز آتے ہیں کہ جس کے اندر نماز بھی نہیں ہوتی اور نہ روزہ ہوتا ہے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے مرض کے اعتبار سے یہ بھی چیز ہے کہ اگر پیریڈز ہیں ہم پیریڈز کے اندر تو ہمیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم پر روزہ نہیں ہے، ہم نہیں رکھیں گے روزہ. ہاں اس کی ہم قضا بعد میں کریں گے، روزے کی قضا بعد میں کریں گے کہ ہم بعد میں روزے کو رکھ لیں گے عید کے بعد. کبھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض مرتبہ ہمارے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں اس کو شعبان میں پورا کیا کرتی تھی. امی عائشہ کی روایت ہے یہ. تو اسی طرح سے اگر ہمارے روزے چھوٹ جائیں بیماری کی وجہ سے، بیماری ایسی ہو کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے یا کسی اور بیماری ہے، کینسر ہے، ڈائبٹیز ہے، کہ جو مطلب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اس پر گنجائش دی ہے فقہاء نے، علماء نے، اسکالرز نے کہا ہے
کہ یہاں پر آپ روزہ نہیں رکھیں گے، کوئی حرج کی چیز نہیں، آپ وہ روزے کا کفارہ نہیں ہے، بلکہ اس روزے کی آپ قضا کریں گے۔ قضا فرض ہے، روزے کی قضا کرنا واجب ہے، کہ روزہ اگر ہمارا چھوٹ گیا ہے تو اس روزے کی قضا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کہ اس کو دوسرے رمضان کے علاوہ کے اندر ہم روزوں کی قضا کریں گے۔ اسی طرح سے بہت سارے ساتھی مطلب سمجھتے ہیں کہ صرف کھا لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کہ جیسے کھا لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے اسی طرح سے اگر ہم ایک یہ مسئلہ بہت یہ اسپیشلی نوجوانوں کے لیے ہے کہ ہم مطلب بہت سارے پوچھتے ہیں کہ میں نے بھول سے کھانا کھا لیا۔ آپ نے بھول سے کھانا کھا لیا ہے، کوئی حرج کی چیز نہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ بے فکر رہیں۔ ایک صحابی نے اس طرح سے کھا لیا تھا، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ اللہ نے رزق دیا تھا، جو آپ کے مقدر کا تھا وہ اللہ نے آپ کو پہنچا دیا، تو بھول سے کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ بے فکر رہیں۔ پھر اسی طرح سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار میں مطلب حجامہ جو اپنے پچھنا لگاتے ہیں نا، جس سے وہ خون نکالتے ہیں، یعنی مطلب حجامہ لگاتے ہیں جسے حجامہ کہتے ہیں، تو وہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں، اس کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ اس کو عصر کے ٹائم پر لگائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پشنا لگاؤ گے تو کمزوری زیادہ، ویکنس زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس موقع کے اوپر آپ یہ خیال کریں کہ مجھے ابھی پشنا نہیں لگوانا ہے۔